अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन हवस के पुजारी तस्वीर कायनात को बेरंग बनाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ज़ैनब ज़्यादती केस की बाज़गश्त पूरे मुल्क में सुनी गई। सीने में दिल और एहसास रखने वाले हर शख्स का दिल दहल गया। उम्मीद तो यह थी कि यह वाकया आखिरी साबित होगा, लेकिन ना ही ज़ैनब पहली बच्ची थी और ना ही आखिरी साबित हुई। जिनसी दरिंदे इंसान नुमा भेड़िए आज भी बेखौफ व खतर घूम रहे हैं। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस ने एक बार फिर मुल्क भर में गम और गुस्से की नई लहर दौड़ा दी है। यह मुतालबा जोर पकड़ गया है कि इस तरह के वाकयात में मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी दी जाए, इबरत का निशान बना दिया जाए। हमने अपने सोशल मीडिया पर यह सवाल किया कि क्या जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। सैकड़ों लोगों ने इस पर अपना जवाब दिया, अपना रद्द अमल दिया। 96% लोगों ने इसकी तायीद की। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस तरह के जराइम में मुलव्वस मुजरिमान को कैस्ट्रेशन की सजा देनी चाहिए और वो सरेआम सजा के भी हामी नजर। नाज़रीन, दूसरी जानिब कौमी असेंबली में भी वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि इस तरह के जराइम के सद्दे बाप के लिए बहुत जल्द कानून ला रहे हैं। जब से यह हादसा हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए एक बेहतरीन लेजिस्लेशन पास की जाए कि आगे से सिर्फ हमारी ख्वातीन को ही ना प्रोटेक्शन मिले, बच्चों को भी, जो चाइल्ड अब्यूज के अंदर बड़ी बुरी तरह उनकी जिंदगियां भी तबाह होती हैं, उनकी फैमिली भी तबाह होती है। तो इसके ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं एक बिल की, लेजिस्लेशन की, जिसमें इबरतनाक सजा हो। खौफजदा हो लोग, ये करते हुए उनको पता हो कि किसी की जब वो जिंदगी तबाह करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस तरह के जराइम के सद्दे बाप के लिए पाकिस्तान में कवानीन मौजूद नहीं है। एक तरफ वजीर आजम नए कानून, नए बिल की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी साहिबा अपने ही वजीर आजम और सरेआम फांसी की या सरेआम सजा की नफी करती नजर आती हैं। जिनसी जराइम में रोकथाम वो किसी और तरीके से करने की ख्वाहिशमंद नजर आती है। जो जिनसी ज्यादती हुई है, औरतों के साथ हो रही है, जो बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ हो रही है, चाहे कराची हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक दो चीजें नहीं होंगी। एक, आप अपनी पुलिस को दुरुस्त करें, औरतें ज्यादा लाएं अपनी पुलिस में, आप वेलफेयर ऑफिसर्स पुलिस में लाएं, और दूसरा, कौम की ज़हनियत बदलें, मर्दों की ज़हनियत बदलें। कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, उनसे कोई नहीं रुकता, आप डेटा देख लें। दूसरी तरफ वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी भी अपने ही वजीर आजम की नफी करते हुए किसी नए कानून से ज्यादा पहले से मौजूद कवानीन पर अमल दरामद और निजाम इंसाफ में इस्लाहात बारे दलील देते नजर आ रहे हैं। हर साल औसतन पाकिस्तान में 5000 रेप के वाकयात होते हैं और बदकिस्मती से इन 5000 केसेस में से सिर्फ 5% केस कन्विक्शन हो रही है। पुलिस, मेडिकल, अदालत और जेल, इन चारों जो शोबाजात हैं उनमें इस्लाहात की जरूरत है। जहां सजाएं ही नहीं हो रही, जहां लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, वहां पर सजाओं का मामला नहीं है। हमें लोगों को पकड़े जाने का मामला है, उनकी कन्विक्शन का मामला है। ये मसले का हल इंसाफ के निजाम में बेहतरी लाके निजाम इंसाफ को नाफिज करना है। तशद्दुद को लेजिटिमाइज करने से मामले हल नहीं होंगे। नाज़रीन, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी पाकिस्तान में जिनसी तशद्दुद के मुजरिमान की सरेआम सजा के हक में नहीं। उसका मौक़िफ़ है कि सरेआम सजा इस तरह के जराइम में कमी का हल नहीं है। आज इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंवल शौजब साहिबा। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा
نہال ہاشمی صاحب اور ماہر امور قانونی امور شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اپنے پروگرام میں مہمانوں سے اس موضوع کے اوپر آج بات کریں گے. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب, آپ سے آغاز کرتا ہوں. ذرا جب بات ہو رہی ہے نئے قوانین کی, عبرتناک سزا کی, اس طرح کے واقعات کے سد باب کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ نیا قانون اور عبرتناک سزا سے متعلق امینڈمنٹس یا ترامیم قانون میں وہ ایسے واقعات کو ختم کر دیں گے, روک دیں گے؟ دیکھیں, یہ جو جتنے بھی جرائم ہیں ان کی تفاصیل یا جن کا جو بھی اس کی انٹروڈکشن اور اس کی سزا جو ہے وہ تو پاکستان پینل کوڈ میں, تعزیرات پاکستان میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ بھی جو ابھی جس کا ذکر ہم ابھی کر رہے ہیں, یہ ریپ اور گینگ ریپ والا جو ایشو ہے, اس کے بارے میں بھی دفعہ 376 ہے پاکستان پینل کوڈ کی, وہ اس کو ڈیل کرتی ہے. اور اس میں اس کی سزا کا جو تعین کیا گیا ہے وہ ہے, یا اس میں میکسیمم جو ہے سزائے موت ہو سکتی ہے, اس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں کم از کم 10 سال سزا ہو سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے قانون موجود ہے, لیکن اس کی جو دوسری شق ہے جس کو آپ گینگ ریپ میں کہہ سکتے ہیں, وہ ایسا جرم ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں نے کسی ایک وکٹم کے ساتھ کمٹ کیا ہو. تو اس میں جو سزا ہے وہ 25 سال سے کم نہیں ہے, کم از کم وہ سزائے موت ہے یا عمر قید ہے. تو دیکھیں, بات یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قوانین موجود ہیں اور اگر مزید نئے عبرتناک سزا سے متعلق قوانین اگر لانے کی بات ہو رہی ہے, کیا اس سے یہ جرائم رک جائیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ عبرتناک سزا کوئی بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, جس کی سزا اگر سزائے موت ہے, سزائے موت کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب جس نے یہ کام کیا ہے, ملزم نے, اس کے خلاف پولیس نے FIR جو کاٹی ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس کے بعد اس میں جو تحقیق یا تفتیش کی ہے, اس کے جتنے بھی چشمدید گواہان یا واقعاتی گواہان, ان کو صحیح معنوں میں ان کو کلیکٹ کیا گیا ہے, یا اس کی فورینزک جو ہے رپورٹ ہے یا تحقیق ہے, اس کو صحیح معنوں میں سائنٹیفک بنیادوں پر اس کو اکٹھا کیا گیا ہے, اور اس کی اچھی تفتیش کی گئی ہے. تو جو تفتیش ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ایک چالان مرتب ہوتا ہے. چالان جو ہے وہ پہلے جاتا ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے پاس. ہر ضلع کا اپنا ایک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہوتا ہے. ہم سر اسی پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر کا کام یہ ہے کہ وہاں سے یہ گزر کے یہ عدالت میں جانا ہے, اور عدالت نے اس کا پھر ٹرائل شروع کرنا ہے. تو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر آفس جو ہے وہ ایک, سمجھ لیں کہ ایک چھاننی ہے. اس نے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو چالان ہم عدالت میں پیش کرنے جا رہے ہیں, اس میں وہ تمام شواہد, اس میں فورینزک رپورٹس اور جتنی بھی مٹیریل ہے وہ واقعی اتنا ایک مضبوط ہے کہ اس میں لوگوں کو سزا ہونے کا امکان ہے, یا اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے تو دوبارہ بھیج سکتے ہیں. یہ سر اسی چیز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی, کیونکہ جو ڈسکشن ہے وہ یہ کہ جو عوام میں جو چیز پائی جاتی ہے, جو مطالبہ ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ کا ہے, عبرتناک سزا کا ہے. کیپٹل پنشمنٹ تو ہے, ہاں, آپ یہ کہہ رہے ہیں قانون ہمارے پاس موجود ہے, لیکن دوسری طرف ایک اور سوچ بھی ہے نا جو آپ بات کریں کہ اس کے اندر, جیسے فواد چودھری صاحب آپ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کہ جو انصاف کا جو نظام ہے اس میں بہتری ہونی چاہیے, جس میں پولیس, میڈیکل عدالت اور جیل ہے. شیری مزاری صاحبہ کہتی ہیں جناب کہ پولیس اور قوم کی ذہنیت, مردوں کی ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو یہی ہم سوال کر رہے ہیں. کنول, آپ کی طرف میں یہ ڈسکشن لے کے چلتا ہوں کہ ایک طرف پرائم منسٹر حامی ہے اس بات کے اوپر, فلور آف دی اسمبلی پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نئے قوانین امینڈمنٹس لا رہے ہیں جس میں بالکل عبرتناک سزا ہونی چاہیے, کیسٹریشن ہونی چاہیے. لیکن دوسری طرف جبکہ قوانین موجود ہیں, آپ کے 2 فیڈرل منسٹر اس بات پر اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں کہ قوم کی ذہنیت بدلنی چاہیے, خواتین کی پولیس میں تبدیلی لانی چاہیے, اور پھر آپ کا نظام انصاف میں بہتری. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیسے کیا جائے؟ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے امینڈمنٹ پہ آپ کے وفاقی وزراء اور پرائم منسٹر دونوں الگ الگ خیالات رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فرید. دیکھیں, میں ابھی اس سارے کا کنیکشن آپ کو ڈرا کر کے بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے جو کیپٹل پنشمنٹ کی بات ہوئی یا عبرتناک پنشمنٹ کی بات ہوئی, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا, انڈیکیشن دی ہے کہ ہم نیا بل لے کر آ رہے ہیں, اور وہ بل ہم لے کر آئیں گے اسمبلی میں. تو یہاں تک تو میں اسی کو انڈورس کروں گی. ظاہر ہے جو پرائم منسٹر کی بات ہے, جو وہ ہماری گورنمنٹ کی بات ہے, اور میں اس کو انڈورس کروں گی. اور وہ جہاں تک کیپٹل پنشمنٹ یا جو سرعام پھانسی کی بات ہے, شاہ خاور صاحب بیٹھے ہیں اور میں ان سے کافی سیکھتی ہوں, تو آرٹیکل 8 اور 14 کو ملا کے پڑھیں, اس کی تو اجازت نہیں ہے.
اور وہ آپ نے تقریباً 27 ہیومن رائٹ کنونشنز ہیں جو انٹرنیشنلی آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں، ان کی آپ کی بائنڈنگ ہے. اگر آپ اس کی وائلیشن کریں گے تو آپ کے اوپر مزید سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں، لیجسلیشن ہو رہی ہے کی اور آ جاتی ہے. جی میں بتا رہی ہوں. تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے کہ آلریڈی سزائے موت موجود ہے، تو اس سے زیادہ آپ کیا سزا کر سکتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایسی سزا دینی چاہیے یا دکھائی جانی چاہیے جس سے عوام میں خوف پیدا ہو، جس سے لوگ معاشرے میں ڈر پیدا ہو اس کرائم کو کرنے کے اگینسٹ، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ یہ کرائم کرے گا تو یہ عبرتناک سزا ہوگی اور اس کی تشہیر ہونی چاہیے، جو ہمارا مذہب بھی ہمیں بتاتا ہے. لیکن جہاں تک شیریں مزاری صاحبہ نے بات کی میں اس کو انڈورس کرتی ہوں اور وہ معاشرے سے ریلیٹڈ ہے. مجھے رئیس مجھے 1 منٹ دیجئے، میں اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لوں. جہاں تک معاشرے کی ذمہ داری ہے وہ بھی سوسائٹی میں، کیونکہ وائلنس بہت بڑھ گئی ہے سوسائٹی میں، پیٹریارکی کا ایک نظام رائج ہے جس کو پدر شاہی نظام کہتے ہیں. میں فیملی سسٹم کے اگینسٹ بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ وائلنس کرتے ہیں بچوں کے خلاف، خواتین کے خلاف، اتنے ہینیس کرائم ہو رہے ہیں، اس لیول پہ ہو رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ ابیوز کر کے انہیں قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کے گینگ ریپ ہونے شروع ہو جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی میں ڈیٹیریوریشن بھی ہے اور سوسائٹی کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں صرف یہ بات کہتی ہوں اور ہمیشہ کہہ رہی ہوں اور اس کو انڈورس کر رہی ہوں کہ یہ ایک صرف پنشمنٹ سے یہ چیزیں کنٹرول اب نہیں ہو سکتی. ملٹی لیئرڈ، ملٹی ٹرانک اس میں اسٹریٹجی، اور پولیس بالکل موجود ہے. پولیس کی ریفارم ضروری ہے کیونکہ پولیس ہماری میں پنجاب کی جو سابق حکومت تھی انہوں نے کرمنلز کو بھرتی بھی کیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر دیکھی کہ پولیس پہنچتی ہے اور بندہ بھاگ جاتا ہے. ریزن یہ ہے کہ جب ان کے اکمپلسز پولیس کی وردی میں بھی موجود ہوں گے اندر اور اسی قسم کی نیچر رکھتے ہوں گے جو ایک کرمنل کی نیچر ہوتی ہے، اور ان کے تھرو اگر وہ وارداتیں کراتے ہیں ان کا دل کرے گا کہ کوئی اس قسم کا بندہ پکڑا جائے. آپ جس چیز کی طرف بات کر رہی ہیں، دیکھیں شیریں صاحبہ تو یہ فرماتی ہیں کہ پولیس کے نظام میں بہتری، ڈیفینیٹلی آپ کی گورنمنٹ ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا پولیس کے نظام میں بہتری اور اصلاحات لانے کے لیے. پولیسنگ کے اندر خواتین کی انوالومنٹ، ان کی اپوائنٹمنٹس، ان کی کمیونٹی پولیسنگ، ان میں خواتین کا ہونا، وہ بھی آپ کی گورنمنٹ ہے، کوئی آپ کو نہیں روک رہا اس کے اندر. قوم کی ذہنیت اور مردوں کی ذہنیت ڈیفینیٹلی سوسائٹی کے اندر اس کو آپ نے ٹرم کرنا ہے، سوسائٹی میں بہتری لانی ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے. اٹ ول ٹیک ایئرز اینڈ ڈیکیڈز فار دس. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نظام انصاف ہے اس کے اندر بہتری لانی چاہیے، جس کے اندر پولیس، میڈیکل، عدالت اور جیل ہے. میرا پوچھنا یہ ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ وہ ہیں جو مڈ ٹرم، لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم کے اندر آپ کے پاس، ہمارے پاس، ہم ویسٹرن اور انسانی حقوق اور ایمنسٹی انٹرنیشنل پہ آ جاتے ہیں، اور جبکہ خود ایمنسٹی انٹرنیشنل اس چیز پہ ڈینائی کرتی ہے کہ پاکستان میں یہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس سے منفی تاثر جائے گا. تو ایسا تو نہیں کہ اس کیپٹل پنشمنٹ کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی کمیونٹی کے دباؤ کے اندر ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، ایک لائن تو ضرور ہم نے ڈرا کی ہوئی ہے اور ہم نے خود جا کے سائن کیے ہوئے، لیکن جیسے ہم نے کرونا کے لیے اپنی اسٹریٹجی بنائی اور ہم نے بہتر اس میں ریزلٹس دیے، اسی طرح یہ جو انفیکشن پھیلا اس کی ہمیں ملٹی ٹرانک اسٹریٹجی ہم اپنی بنائیں گے اور اپنے پہ ہی چلیں گے. جہاں تک خواتین کو امپروو کرنے کی بات ہے، وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ وکٹم کی پرائیویسی کے لیے ایسا نظام لا رہے ہیں جس میں جب اس نے انٹرویو دینا ہے یا اس کی تحقیقات ہونی ہے، شروع میں اس کا ایک میڈیکل ایگزامن ہونا ہے یا اس سے بیان لینا ہے، تو آگے کھڑے ہونے والی خاتون ہو تاکہ اس کی ایک تو پردے داری اور ایک اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کا خیال کیا جا سکے. سیکنڈلی، ری ہیبلیٹیشن اور مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا بہت ضروری ہے، جو پولیس کے ساتھ بھی ہوگا، جو وکٹم کے ساتھ بھی ہوگا. اور جہاں تک آپ نے ریفارمز کی بات کی، دیکھیں ریفارمز 30-35 سالوں سے جن کو انہوں نے بیج بوئے تھے نا، وہ اب بڑے بڑے درخت ہیں، اس کو ویڈ آؤٹ کرنا، ان کو سائٹ پہ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. یہ ایسے میجک نہیں ہوگا کہ ہم جن چراغ رگڑیں گے اور سارے جو 2 نمبر ہیں وہ سائٹ پر ہو جائیں گے، 1 نمبر ایک طرف ہو جائیں گے. اس کی بھی کلینزنگ سسٹمیٹک ہوگی. نئی جو آپ نے ہائرنگ کرنی ہے اس میں آپ کی پالیسی جو ہے وہ بہتری آئے گی. تو اس وقت سب چیزوں کے اوپر ایٹ اے ٹائم دھیان ہے. اور شارٹ ٹرم آپ نے ٹھیک بات کی ہے، شارٹ ٹرم کے لیے ہمیں میڈیا، انٹیلیجنسی اور اکیڈیمیا تینوں کی ضرورت ہے. اسکول کے لیول سے انکلکیٹ ہوگا، کالج یونیورسٹی میں سینسٹائزیشن ہوگی. سوسائٹی کو جگایا گیا ہے لیکن اس کو جاگے رکھنا جو ہے وہ آپ کا اور ہمارا مل کے کام ہے. جب آپ یہ کریں گے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ایئرز نہیں لگتے، اب چند مہینوں میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. جب نیریٹو بناتے ہیں تو منٹوں میں بن جاتا ہے. رائٹ. نہال صاحب، یہ جس بیج بویا ہے آپ اور ماضی کی حکومتیں رہی ہیں، یقیناً
وہ ساری چیزیں آپ اور آپ کی حکومتوں کی طرف بھی جا رہی ہیں. تو یہ ایک دو دن کا تو کام نہیں ہے کہ جو سوچ کو بدلنا، سسٹم کو بدلنا، نظام اصناف کو بدلنا، میڈیکل، جیل، عدالت، پولیس، یہ تمام چیزیں تو آپ کی حکومتوں کے پاس یہ مواقع تھے کہ ان کو تبدیل کرتے، تو آج یہ گلہ شکوہ پی ٹی آئی کا تو نہ بنتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرید. میرے محترم شاہ خاور صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا ہے پی پی سی کو بھی اور سی آر پی سی کو بھی، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ بات کرنے کی کوئی اشد ضرورت نہیں ہے. مگر پاکستان میں جو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ ہیں، تو ریاست مدینہ اگر موجودہ حکومت نئی پاکستان کو ریاست مدینہ کہتی ہے تو ریاست میں بیچ میں بولا ہی نہیں. جب ریاست مدینہ ہے تو ریاست مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں جاگا کرتے تھے، اپنے رعایا کے بارے میں معلوم کیا کرتے تھے. کیا آج ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ لفظ ریاست مدینہ کہہ کے ریاست مدینہ کا تمسخر ہم اڑانا بند کر دیں. نمبر 2، جہاں تک لوگوں کی خبرگیری کرنا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا فرید، سندھ میں سندھ کی بیٹیوں پہ اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا. تو محمد نواز شریف صاحب اس زمانے میں 1996 کی بات ہے، وہ پہنچ گئے تھے ٹنڈو آدم اور وہیں پہ کچہری لگائی تھی اور وہیں پہ فیصلہ ہوا تھا. تو یہ ایک وزیر اعظم اور اس کا مسئلہ نہیں ہے. اور الزام لگا رہے ہیں کہ 35 سال آپ نے اکانومی پہ بھی ہم پہ الزام لگایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک اور چیز ہے. آپ ریاست مدینہ کی اگر بات کرتے ہیں تو آئیے اسلامی قوانین کو پھر انٹروڈیوس کرائیں نا آپ، پھر اس کو پتھر سے سنسار کریں. دیکھیے آرٹیکل 2A یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قوانین اسلامی قوانین کو بائی پاس نہیں کرے گا، یہ اس سے متصادم نہیں ہوگا. تو آئے نا پھر اگر آپ یہ سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر سنسار کی سزا کو اڈاپٹ کریں. کئی ایسے قوانین ہیں، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ سزا آج بھی لاگو ہے اور وہ کرتے ہیں. تو نہال صاحب، آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت کیوں نہیں لے کر آ جاتی ہے؟ یعنی باتیں تو سب کر رہے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے، عبرتناک سزا ہونی چاہیے. اسمبلی کے اندر آ کر وہ کون سی رکاوٹ ہے جو تمام پارٹیوں کو روک رہی ہے کہ یہ بل لے کر آ جائیں؟ اسمبلی نہیں روک رہی ہے، نہ پارٹیوں کو روک رہی ہے. ول نہیں ہے. ریاست مدینہ کے جو والی ہیں ان کا یہ ول نہیں ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ایک ایم این اے کھیل داس کوہستانی صاحب، انہوں نے ایک بل ابھی پیش کیا ہے. تو ہم دعوت دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آئیں آپ ہماری جو پی ایم ایل این کی جو بل ہے جس میں پبلک پنشمنٹ کی ہے وہ لائیں. اور ریاست یہی کہتا ہے، اسلام کی ریاست جو ہے، اسلامی ریاست میں ہوتا ہے کہ پبلک اس کو کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس پہ عبرت ہو. نہیں، کیا ہم کسی بین الاقوامی ہم انٹرنیشنلی دباؤ کا شکار ہیں؟ ہم نہیں کرتے، ہیومن رائٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے. دیکھیے فی الحال تو ہمیں ایسا لگتا ہے، دیکھیے ہیومن رائٹ کا ہو یا بین الاقوامی، امریکہ میں جن ریاستوں میں سزائے موت دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. وہ چیئر پہ ہی بیٹھال کے دیتے ہیں، الیکٹرک شاک سے بھی دیتے ہیں، وہ گولی بھی مار دیتے ہیں، وہ ٹیبلیٹ بھی دے دیتے ہیں، وہ انجیکٹ بھی کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آج جو ریاست مدینہ کا کلیم کرتے ہیں کیا ان کی ول ہے؟ نہیں، پرائم منسٹر تو ایگری کر رہے ہیں کی خبرگیری کرتے ہیں. لیکن پرائم منسٹر تو نہال صاحب کہہ رہے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا ہونی چاہیے، کیسٹریشن بھی ہونا چاہیے. پرائم منسٹر تو منع نہیں کر رہے اس سے. نہیں، یہ کیسٹریشن کی بات کریں، یہ ایک بات کو نا ٹالنے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. اس میں پھر اسلامی نظریاتی کاؤنسل آ جائے گی کہ کیا آپ کسی انسان کو امپوٹنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو ہماری ریاست اور مذہب اس بات کی، یہ ایک لمبی بحث ہے. دیکھیں اگر نہ کرنے والی بات کریں، آپ کی پولیس ہے، آپ کے پاس تفتیش ہے، آپ کے پاس وکلا ہے، آپ کے پاس لیبورٹری ہے. لیکن it is not the only option. It is among other options. یعنی جو کیسٹریشن کی بات ہے، it is not the only option. یعنی عبرتناک سزا بھی ہے اور یہ بھی ہے. آپ جیسے شاہ خاور صاحب نے بہت تفصیل سے یہ بات بیان کی ہے کہ جب ہماری یہاں پولیس تفتیش کرتی ہے اس کے بعد اس کو ہم پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں بھیجتے ہیں. اگر پروسیکیوٹ ٹھیک کر لیا، اگر سرکاری ڈپارٹمنٹ سے وکلا اور پولیس اور پروسیکیوٹر صحیح طور پہ صحیح ٹھوک بجا کر شواہد اور ایویڈنس کلیکٹ کر لیتے ہیں، ایک چیز کی اس میں یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. پہلے سے بھی بات ہو رہا ہے، یہ تو نہال صاحب آئیڈیل سچویشن ہے. بات ہو رہا ہے وٹنس پروٹیکشن بل لے کے آئیں، وٹنس پروٹیکشن بل لے کے آئیں تاکہ وٹنس کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ ڈسکلوز نہ کریں ایسے کیسوں میں. پھر میں کہوں گا ول، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں، آپ عبرتناک سزائیں دیں، ہم تو اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر ریاست کی جو حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. سارے ایگزیکیوٹ کرنے کا کام
हुकूमत का है, वजीर आजम का है, वजीर आला का, आईजी का जो उनके मातहत है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का जो उनके मातहत है, तफ्तीश डिपार्टमेंट जो उनके मातहत है, ये सर वो तो ला रहे फुटबॉल हैं का फ्लोर ऑफ द हाउस, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया लाए सर। ना, ला नहीं रहे, लेके आ जाए। देखिए ज़ैनब केस में शहबाज शरीफ साहब ने उसको इबरत का निशान बना दिया था, एक दिन भी वो बैठे नहीं रहे, अभी तक तो मुलजिम पकड़ा नहीं गया। और वो इनका एक मिनट इनका एक एडवाइजर है, वो आकर के कहता मुबारक हो, किस बात की मुबारक दे रहे हो कि जी हमें पता चल गया मुलजिमान कौन है। भाई इस मुबारक की घड़ी है, पूरी कौम सानिया में है, दुख में, हमारी माएं बहनों की खौफ में मुब्तला है, और आप हमें चले मुबारक दे रहे कैपिटल हैं। पनिशमेंट तो की बात गवर्नमेंट करते हैं कि व्हाट अबाउट द mindset करना। कैपिटल पनिशमेंट, क्या कैपिटल पनिशमेंट फॉर अ नीड ऑफ द आवर है, और उसके साथ साथ की जो चीजें उसके ऊपर बात करते हैं। और फिर शाखवर साहब आपसे मैं बात करूंगा कि जो निहाल साहब ने बात की है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल वाली बात और कैस्ट्रेशन वाली बात, उसके ऊपर किस तरीके से चीजें हमारे पास, कौन से कवानीन और इस्लामी उसके ऊपर कौन से कवानीन मौजूद है, बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। खुशी का मजा। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाखावर साहब, जिस तरह से बात हो रही थी कैस्ट्रेशन की, इट इज द ऑप्शन बट नॉट द ओनली ऑप्शन, और जो इस तरह से है कि कवानीन तरमीम और चीजें, आप समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में इसकी अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो इज इट कंपैटिबल विद द इस्लामिक जो आपकी कवानीन है कैस्ट्रेशन की, उसमें क्या गुंजाइश है? देखिए, सज़ा बेसिकली डेटरेंट होता है कि आप लोगों के में खौफ पैदा करें कि वो फिर जुर्म ना करें। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारा एक इदारा मौजूद है इस्लामी नजरियाती कौंसिल का, उसका मैंडेट ये है कि उन्होंने ये देखना है कि कोई कानून या कानून की कोई शिक जो है वो इस्लामी कवानीन और कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुनाफी तो नहीं है। इस ऑप्शन पे भी गौर हो सकता है। लेकिन अगर चले ये कानून पास हो जाए कैस्ट्रेशन का, ठीक, उसमें आपको ये क्या गारंटी है कि कल किसी के साथ कोई दुश्मनी हो और पुलिस को और ये किसी को विक्टिम तैयार करे और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाए। और क्योंकि तफ्तीश का निज़ाम तो हमारा ऐसे ही है, वो एक बड़ा फरसूदा निज़ाम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है शाखावर साहब कि यहाँ तो बहुत सारे मुकदमात ऐसे होते हैं जो कि 20 साल बाद पता चलता है कि ये गलती की बुनियाद पर हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी इब्तिदा होती है FIR से। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि लोग जो बरी होते हैं ना, वो होते इसी वजह से हैं कि FIR ही गलत होती है। उसको जो तफ्तीशी होता है ना, जो FIR दर्ज कर रहा होता है या वकूआ दर्ज कर रहा होता है, वो कहता है कि यार ये तो तुम खातून अकेली हो, तुम्हारे साथ ये जुल्म हुआ है, तो ये तुम्हारी अगर जब गवाह नहीं होंगे तो आपका तो ये केस प्रोसिक्यूशन में साबित ही नहीं होगा। तो आप ऐसा करो कि अपने किसी 2 रिश्तेदारों के नाम डाल दो, उनको हम उसमें आईनी गवाह के तौर पे, मतलब कि उन्होंने आई विटनेस बना लेते हैं। तो जब वो FIR ही गलत होगी, तो जब ट्रायल होता है, तो जब एक झूठा गवाह वहां पे खड़ा है, वो जितनी भी तैयारी करके आए, एक माहिर वकील उसको 4-5 क्वेश्चंस करेगा और उसका दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जब चशमदीद गवाहों के दरमियान ही कोई रब्त या कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो उसका फायदा जो है, शक का फायदा जो है मुलजिम को होगा, वो बरी हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि बजाय इस तरह की फरसूदा और इस तरह की FIRs काटने के, पुलिस को सिर्फ वकूए को रजिस्टर कर लेना चाहिए। लेकिन जब जैसे अब ये वाकया हुआ है, इसकी FIR ये होनी चाहिए कि फलां वक्त में फलां तारीख को इस जगह पर, जो कि पुलिस स्टेशन फलाने की विसिनिटी में आता है, वहाँ पे एक खातून के साथ नामालूम अफराद ने ये कभी जुर्म किया है, उसको इतना करके रजिस्टर कर लें। फिर उसके बाद उसकी फोरेंसिक और दूसरी शहादतें आप तलाश करने की कोशिश करें, फिर उसकी तहकीक करें। ये जो FIR है, अभी ये जो मैंने FIR देखी है या जो सुनी है, वो उसमें गालबन इनके किसी करीबी रिश्तेदार की मुद्दत में। क्या आप इस लाहौर मोटरवे वाला जो इंसिडेंट्स है, इसमें भी समझते हैं कि FIR के अंदर देखिए अगर तो उसमें मुद्दई किसी उसके रिश्तेदार को बनाया गया, और हमने जो सुना है वो ये है कि वो वकूआ ये बयान करता है कि जब हम मौका पे पहुंचे तो खातून अपने बच्चों के साथ नीचे घाटी से बाहर आ रही थी, और उसने हमें बताया। उससे पहले हमने ये भी बात देखी कि एक डॉल्फिन पुलिस का जो एक है, डॉल्फिन स्क्वाड का भी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हमें जब इतला मिली तो हमने फौरन जाके खातून को। अब ये दोनों वर्जन अगर सामने आ जाएंगे, तो फिर जब इन दोनों वर्जन में तजाद होगा, तो उसका फायदा किसको पहुंचेगा? उसका फायदा मुलजिम को पहुंचेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें
ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ ایک سزا موجود ہے, کیپٹل پنشمنٹ موجود ہے. ہمیں صرف اس چیز کا زور دینا, اور اس کا وزیر اعظم پاکستان نے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے تفتیشی نظام اتنا فرسودہ ہے کہ ہم وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتے. قوانین اور کچھ نئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنے کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو تفتیشی نظام ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ ری ویمپ کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے. کمل صاحبہ, یہ جو بات شاہ خبر صاحب نے کی ہے تفتیشی نظام کا اور ریفارمز کا, ڈیفینیٹلی یہ تو نیڈ آف دی آر ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے ابھی بھی جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شارٹ ٹرم ایکٹ کیا ہونا چاہیے ایسا کہ اس وقت اس طرح کے جو گھنونے جو جرائم جن کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. آج بھی شیخو پورہ کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک اور واقعہ ہو جس میں خاتون کو اس کے خاوند کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. یہ شارٹ ٹرم میں یہ کیسے روک تھام اس کی ممکن ہوگی؟ دیکھیں فرید, میں 3 پوائنٹس بولوں گی. ایک میں نے رسپونڈ کرنا ہے اپنے جو کلیگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہاشمی صاحب کو, کہ وہ بڑا تانا بنا رہے ہیں اس کو ریاست مدینہ کو. تو میرے خیال میں پھر پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ بھی ختم کر دیں اگر ایسی کوئی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کو بننے میں بھی جو ان کے بانی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 27 سال لگ گئے تھے. ہم تو ناچیز کوشش کر رہے ہیں, ایک آئیڈیل ہے, وہ ہمارا رول ماڈل ہے, اسلام بھی وہیں سے ہی چلا تھا. تو 2 سالوں میں تو ریاست مدینہ نہیں بنے گی, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بنیادیں ضرور ڈال رہے ہیں. آپ نے جتنا بگاڑ پیدا کرنا تھا کیا ہے. اب آپ آ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں شارٹ ٹرم میں. اور کچھ انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ وزیر اعلیٰ جو ان کے تھے محترم, وہ بہت زبردست کارنامے انجام دیتے تھے, اور ایک زینب کی دفعہ میں انہوں نے بڑا ترتلی مچائی تھی. 2-3 کوئکلی فیکٹس پڑھوں گی, ذرا یہ سن لیجئے گا. جناب مہر غلام دستگیر صاحب, 8ویں جماعت کی طالبہ سے زیادتی پولیس نے ملزموں کو چھوڑ دیا. یہ خبروں کی قطرے ہیں, یہ مختلف اخباروں کی جو ہے نا رپورٹس ہیں جو میں نے اکٹھی کی تھی. فورٹ عباس میں یہی واقعہ ہوا جہاں باپ کے سامنے بیوی اور اس کی بیٹی کا ریپ ہوا 2013 میں, اور یہی مجرم جس پہ یہ ابھی تنقید کرے اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر کے تھانے سے, اور یہ پولیس والوں نے زور دے کے اور چھڑوا دیا تھا. فیصلہ آباد کے MNA کے بیٹوں نے خاتون سے زیادتی کی. رانا ثناء اللہ جو اس وقت کے لا منسٹر تھے, انہوں نے ٹی وی میں بیٹھ کے جسٹیفائی کیا خاتون کیریکٹر لیس تھی, اس لیے ریپ جو ہے اس کی اجازت ہے. اسی طرح رحیمیہ خان میں واقعہ ہوا, اسی طرح قصور میں واقعہ ہوا. اب میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ اگر یہ ان کے دور حکومت میں MNAs MPAs, اور یہ پوری لسٹ ہے, یہ پوری لسٹ ہے, میں پڑھ کے ایک ایک سنا سکتی ہوں, اور یہ آپ ان کے میں آپ کو ذرائع اور پوری لنکس دوں گی کہ کب کس ٹائم پہ کس ڈیٹ پہ یہ چھپی ہیں. ان کے دور حکومت میں اگر پولیس کو یہ اتنا ایکسپلائٹ نہ کرتے اور اس سارے کو شیم اور بلیم کے ساتھ ساتھ توڑ پہنچاتے, انجام تک پہنچاتے, آج اتنی ڈیٹیریشن نہ ہوتی. 2 سال آپ کی گورنمنٹ, 2 سال آپ کی گورنمنٹ کو بھی ہو گئے ہیں, 2 سال آپ کی گورنمنٹ کو بھی ہو گئے ہیں. کیا ان 2 برسوں کے اندر لاہور موٹر وے والا حادثہ کیا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے. بالکل نہیں ہے, روزانہ ہو رہے ہیں, انڈر رپورٹڈ ہیں, اور وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ انڈر رپورٹڈ کیسز ہیں. وجہ کیا ہے آپ نے ابھی پوچھا, میں اس لیے بتا رہی ہوں. فواد چودھری خود کہتے ہیں کہ 5% کیسز میں سزا ہوتی ہے. فواد صاحب کا سٹیٹمنٹ خود ہے کہ 5% سزا ہوتی ہے, باقی سزا نہیں ملتی ہے. میں فواد صاحب کو انڈورس نہیں کر سکتی, میں وزیر اعظم عمران خان کو انڈورس کر رہی ہوں, جنہوں نے فلور آف دا ہاؤس بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ کہا کہ انڈر وہ ہیں رپورٹڈ ہے. وجہ کیا ہے؟ اب آپ نے کہا تفتیش. وجہ یہ, میرا تعلق ہے ساؤتھ پنجاب کی تحصیل احمد پور شرکیہ سے, 4 دفعہ مجھے وہاں سے فون آئے ہیں, ایسے کیسز آئے, میں نے بڑی کوشش کی. ہماری دور حکومت میں اس کے باوجود ہم لوگوں کی سائیکی نہیں چینج کر سکتے. کیا ہوا ہے, وکٹم تھی بیچاری ریپ کی, وہ جس وقت رپورٹ درج کرانے گئی ہے, وہاں کے کرپٹ تھانے دار نے اس کو جا کے پھر ریپ کیا, اور 72 گھنٹے سے پہلے انہوں نے رپورٹ نہیں لکھنے دی. کیا ہوتا ہے 72 آورز سے پہلے اگر آپ میڈیکل ٹیسٹ نہیں کرتے, آپ سیمپل نہیں لیتے, وہ سارے شواہد آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں. بھاولپور میں نے بھجوایا بندوں کے ساتھ, ادھر وہ انہوں نے پیٹی بھائیوں کو فون کر دیا, اس کو پھر انہوں نے گھماتے رہے, رپورٹیں چینج کرا دی. نچلے لیول پہ تو آپ کو ایک پورا جھاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے, اور اسی پہ ہمارا انٹرسٹ بھی ہے, اسی پہ ہمارا فوکس بھی ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن میں ایک کمنٹ ایڈ میں اسی پہ ایک کمنٹ کروں گا. مجھے پتا ہے بالکل, ایک کمنٹ میرا سن لیجئے, آپ اسی بات کو کیجئے گا. یہی چیز آپ کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے, لیکن آپ کے پنجاب میں IGs کی تبدیلی جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نیچے وہ جو سمراٹ ہے وہ پہنچ نہیں پا رہے. IG کی تبدیلی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک نیچے تبدیلی نہیں ہوگی.
بات ساری ہے کہ ہم نے 5 سال کے بعد رزلٹ دینا ہے, ہم نے آئی جی کو سرٹیفکیٹ نہیں دینا ہے. ہم نے کے پی میں آئی جی چینج نہیں کیا تھا کیونکہ وہ کام کر رہا تھا. یہاں یہ 30 سالوں سے حکومت کر کے گئے, انہوں نے اتنا اپنا نیچے بنیاد بنائی ہوئی ہے. بات سن لیجئے میری, کے پی میں آج تک کبھی کسی کی حکومت دوسری دفعہ نہیں آئی, اس لیے اتنی پولیس میں وہ جس طریقے سے انہوں نے کرمنلز کو وہاں امپلائمنٹ دے کے اور ایک تیار کیا ہوا ہے سسٹم, وہ کے پی میں موجود نہیں تھا, اس لیے جلدی کنٹرول ہوگی. پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن وہی شخص جب ادھر آیا پنجاب میں تو اس نے ہینڈز اپ کر لیے, اس لیے کہ جب آپ نے سٹرکچرلی اتنا زیادہ کرپشن نیچے تک ڈالی ہوئی ہو, کرمنلز کو آپ نے امپلائی کیا, وہ خبریں چھپی ہوئی ہیں 90s میں. چلیں میں نہال صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ایک منٹ نہال صاحب سے پہلے, اب اس کو ویڈ آؤٹ کرنے میں خود آپ سوچئے کہ 2 سالوں میں آپ کتنے لوگوں کو نکال سکتے ہیں. سرکاری بندے کو نکالنا آسان ہے, ایک بندے کو آپ نکالنے کی کوشش کریں اور کورٹس میں سٹے ہو جاتی. دوسری بات ایک اور میں صرف کہوں گی کہ ہماری کورٹ سے بھی التجا ہے کہ خدا کا واسطہ ان لوگوں کو سزا دیں, ان کو چھوڑا مت کریں. یہ جو کانسٹیبل کا بھی واقعہ ہوا سندھ میں, ساری دنیا نے دیکھا, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا کہ ویڈیو آئی ہے کہ بندے کو مار دیا اس نے, طاقتور نے اپنے طاقتور کو باعزت بری کر دیا. اس طریقے سے چیزیں نہیں چلیں گی, نظام کو ہر طرف سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجید اچکزئی والے کیس کی طرف کر رہی, لیکن یہاں پہ شاخاور صاحب نے جو بات کی وہ یہی کی ہے کہ ایف آئی آر ابتدائی طور کے اوپر اگر اس میں فلا ہوئے تو پھر پورا کیس ڈسٹرب ہو جائے گا. نہال صاحب, یہ پورا کا پورا سسٹم پولیس کے نظام کے اندر جتنے بھی جو کرپٹ لوگ تھے آپ لوگ بھرتی کر کے چلے گئے, بڑا مشکل اس وقت ہے کہ 2 برسوں کے اندر ان تمام لوگوں کو اکھاڑ پھینکنا. اٹ ول ٹیک صاحب. نہال صاحب, یہ کیا سسٹم آپ لوگوں نے لگا دیا سارا؟ چلے نہیں گئے, ابھی بھی ان سے پوری سروسز مانگتے ہیں. نہال صاحب, محترمہ نے خود اپنے اوپر ایک چارج شیٹ پیش کر دیا, اپنے اوپر ہی لگا دیا چارج شیٹ. احمد پور شرقیہ کی بات کی, بھاولپور کی بات کی, تو یہ خود اپنے اوپر. پھر انہوں نے بتانا بھول گئی ہے کہ کے پی میں 7 سال تک ان کی حکومت رہی ہے. کے پی میں تو شاید 7 سالوں میں ایک بھی ریپ کیس نہ ہوا ہو, ایک بھی وکٹم نہ آیا ہوا ہو, ایک بھی بچوں کے ساتھ ابیوزیو انسیڈنٹ نہ ہوا ہو. تو بات ساری یہ ہے کہ ہر اپنی غلطی کو اگر یہ تحریک انصاف سے تحریک انتقام بن جائے تو ہم تو نہیں روک سکتے. تحریک انصاف جو ہے آج پاکستان میں تحریک انتقام بنی اور تحریک الزام بنی ہوئی ہے. ہر بات کا الزام لگا دیتے ہیں ماضی کی حکومت میں. آپ 7 سال میں کے پی میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف اپنی تمام توجہ, ایک سوال پوچھوں گی, میں بیچ میں نہیں بولا ہوں, ہر بات پہ ہر بات پہ الزام ماضی کی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ اتنے نااہل ہیں, اگر آپ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں, اگر آپ اتنے نااہل ہیں, آپ اگر اتنے انکمپیٹنٹ ہیں تو آپ پاکستان کے لوگوں پہ مسلط کیوں ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے. ماضی کی بات نہیں ہو رہی, آج کی بات ہو رہی ہے کہ آج کیا کریں. آپ دیکھیں, آج کی بات کریں, 2 سالوں میں کیا, 7 سالوں میں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے تحریک الزام بنا دیا, تحریک انتقام بنا دیا. کسے الزام نہیں ہے یہ بتائیں, آپ نے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو کیوں نہیں پٹا ڈالا, کیوں ان کو نہیں پبلک ہینگنگ کی؟ دیکھیں جو ہم نے سب کو, جو جب نواز شریف کا دور تھا اور شہباز شریف کا دور تھا تو انصاف کا ڈنکا بجتا تھا, آج انتقام کا ڈنکا بجتا ہے, آج الزام کا ڈنکا بجتا ہے, آج بے روزگاری کا ڈنکا بجتا ہے, آج مہنگائی کا ڈنکا بجتا ہے, آج نااہلی کا ڈنکا بجتا ہے. 6 آئی جی آپ سے نہیں سنبھالے گئے, 6 آئی جی آپ الزام, دیکھیں الزام نہ لگائیں. الزام لگانے سے دیکھیں قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. الزام سے ریاستیں نہیں چلائی جاتی, الزام سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں, الزام سے نہیں. آپ کو دیکھیں بھوک اور افلاس کے خاتمے سے ریاستیں اور حکومتیں چلتی ہیں. آپ کو انصاف کریں گے تو ریاست آگے بڑھے گی. ظلم کا دیکھیں, قرب کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چلتا. ظلم کا نظام اصل چیز which we have to discuss over it, آج جو چیز ڈسکس ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی چیز تھی کہ شارٹ ٹرم کے اندر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے یہ گھنونے فیل کرنے والے لوگوں کو یہ نشان عبرت بھی بنے اور ان کی ہمت نہ پڑے کہ آئندہ کسی کی بھی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے یا کسی کی زندگی تباہ و برباد کر دیں. اس کے لیے ہم سب کو مل جل کر, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, سب کو مل کر ایسی قانون سازی, ایسے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے جس میں شارٹ ٹرم لیول کے اوپر اس کا سدباب. اب وقت کی اشد ضرورت ہے. شاخاور صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, کمل شوزب صاحب آپ کا بہت شکریہ, نہال صاحب تھینک یو سو مچ. فرید ادریس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.